अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन राय सामने आ गई है, जिसके बाद मुनहरिफ अराकीन तो ताहयात नाअहली से बच गए हैं, मगर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन पर सवाल उठ गया है। वो वजीर आला हैं या नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। उनका इंतखाब दुरुस्त था या नहीं, इस पर सवाल उठ गया है। और तहरीक इंसाफ कह रही है कि कौमी असेंबली में भी शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल पर सवाल उठ गया है। तो आज अदालत ने सदारती रेफरेंस पर राय दी है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। यानी इस बात पर राय दे दी है कि अगर कोई रुकन पार्टी के अहकामात के खिलाफ वोट देगा तो उसका वोट ही शुमार नहीं होगा, मगर मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे या सिर्फ डी सीट होंगे, इसका फैसला अदालत नहीं पार्लियामेंट करेगी। आज ही इलेक्शन कमीशन ने भी पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अराकीन के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है, जो कल दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। और ये फैसला ही पंजाब हुकूमत और हमजा शहबाज का मुस्तकबिल वाज़ेह करेगा, क्योंकि कल के फैसले से कबल ही आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A पर राय दे दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती राय दी है, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3 रुकनी मुख्तसर फैसला तहरीर किया और लिखा कि जो पहला सवाल सदर मुमलिकत ने भेजा है, इसका ताल्लुक आर्टिकल 63A के इतलाक और उसकी तशरीह से मुताल्लिक दुरुस्त नुक्ता नजर का है। और हमारे ख्याल में आइन की शिक को न अकेले पढ़ा जा सकता है, न उसका अकेले इतलाक किया जा सकता है। हमारी जमहूरियत जिस बुनियाद पर खड़ी है, सियासी जमातें इस बुनियाद का लाजिम व मलजूम पहलू हैं, और सियासी जमातों का अदम इस्तेहकाम जमहूरियत की इस बुनियाद को हिला देता है, और इससे खुद जमहूरियत खतरात से दो चार हो जाती है। और इनहिराफ वो नुकसानदेह अमल है जिससे सियासी जमातों को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया जा सकता है, और बेशक इससे पार्लिमानी जमहूरियत की कानूनी हैसियत को खत्म किया जा सकता है, जो अपने आप में एक ज्यादा संगीन मोहल्लिक असर है। इनहिराफ को दुरुस्त तौर पर सियासी ढांचे के लिए एक कैंसर के तौर पर देखा जाता है, और इसे बुरा जाना जाता है, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 63A का इतलाक बामकसद और मजबूत तरीके से होना जरूरी है। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A की जो असास है वो आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक का निफाज है, और वो ये कि सियासी जमातों के इत्तेहाद की इज्जत की जाए और उसे गैर आईनी हमलों, तजावुजात और टूट फूट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसलिए आर्टिकल 63A की तशरीह को वसी पैमाने पर लागू करने की जरूरत है, जो बुनियादी हुकूक के मुताबिक हो। और अगर किसी सियासी जमात और फर्द के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है तो जीत सियासी जमात की होगी, और यही सदर के पहले सवाल का जवाब है। अदालती फैसले के मुताबिक दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने और पहले जवाब को जहन में रखते हुए हमारा ख्याल है किसी भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन पार्लियामेंट में अपनी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ जो वोट देगा तो उसे गिना नहीं जा सकता और उसे मुस्तरद किया जाना चाहिए। और ये बात इस चीज के बावजूद लागू होगी कि ऐसे किसी भी वोट के बाद पार्टी का सरबराह इनहिराफ के डिक्लेरेशन से मुताल्लिक एक्शन ले या ना ले। अदालती फैसले के मुताबिक जो चौथा सवाल है उसे ऐसे बयान किया गया है जो मुबहम है, इसलिए इसका जवाब दिए बगैर इसे वापस किया जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए अपना 2 रुकनी मुख्तसर इख्तिलाफी नोट लिखा है, जिसके मुताबिक हमें अपने मोअज़्ज़िज़ भाइयों का मुख्तसर फैसला पढ़ने का एजाज मिला है और इंतहाई एहतराम के साथ हम इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। आर्टिकल 63A आइन के अंदर खुद एक मुकम्मल कोड है जो इनहिराफ और उसके नताइज से मुताल्लिक एक तफसीली तरीक़ाकार बताता है, और केस में इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी सरबराह की पार्टी रुकन के खिलाफ डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहता और उसकी सीट खाली हो जाती है, और किसी भी मुतासरा फरीक के लिए सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मजीद आर्टिकल 63A की तशरीह हमारे ख्याल में आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा, जो आइन की दीगर शिकों को भी मुतासिर करेगा, और जिस हवाले से खुद सदर ने अपने रेफरेंस में पूछा ही नहीं है। हम सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालों में कोई मजबूती नहीं देखते और इनका जवाब नफी में दिया जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को यह दुरुस्त लगता है और वो मुनासिब समझती है तो वो इनहिराफ करने वाले रुकन पर मजीद पाबंदियां लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज कोहाट जलसे में अदालत का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है
उस अचकन को भी रखो और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। अब वफाकी हुकूमत तो मुनहरिफ अराकीन से नहीं मगर इत्तेहादियों के वोट से बनी है, मगर इस अदालती राय के बाद पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब मुतनाज़ हो गया है, क्योंकि 16 अप्रैल को वजीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन ने भी वोट डाला था और उनके खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत पार्टी लाइन से इनहराफ के रेफरेंसेस पर कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उसके तनाजुर में अगर इन 25 मुनहरिफ अराकीन पर पार्टी लाइन से इनहराफ साबित हो गया तो वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के मुस्तकबिल पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मुताबिक इन 25 मुनहरिफ अराकीन के जरिए हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला इंतखाब ही कलअदम हो जाएगा। ताहम पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अराकीन का मौक़िफ़ है कि उन्हें वजीर आला के इंतखाब के लिए पार्लिमानी पार्टी ने वोट कास्ट न करने की हिदायत जारी ही नहीं की थी, बल्कि ये कहा गया था कि परवेज इलाही को वोट दिया जाए, लेकिन बाकी अराकीन ने हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटिंग का बॉयकॉट किया। इसलिए हम पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होगा। अब मुनहरिफ अराकीन का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन कल अगर ये डी-सीट हो जाते हैं तो हमजा शहबाज आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वजीर आला नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन का वोट ही नहीं गिना जाएगा और तहरीक इंसाफ के 25 अराकीन के डी-सीट होने के बाद पंजाब में किसी भी जमात और किसी भी इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं रह जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी और तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर भी अपना वजीर आला नहीं ला सकेंगे। इस हवाले से आइन कहता है कि ऐवान की मजमूई तादाद की अक्सरियत का वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार वजीर आला मुंतखब होगा, लेकिन अगर कोई भी उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो पहले मरहले में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान फिर वोटिंग होगी और जो उम्मीदवार ऐवान में मौजूद अराकीन की अक्सरियत का वोट हासिल करेगा वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। इस सूरत हाल में क्या होगा, क्योंकि सूबे में गवर्नर है ही नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बनने को तैयार नहीं है। खुद स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, मगर पंजाब असेंबली का इजलास बुलाकर वोटिंग कराने को तैयार नहीं है। यानी आईनी बहरान इस वक्त पंजाब में पहले ही मौजूद है। क्या उसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी और क्या पूरे मुल्क को यह बहरान लपेट में ले सकता है? सीनियर कानूनदान हामिद खान और सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज उन्होंने अहम ऐलान किया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप बताइएगा, फैसला आ गया, वोट काउंट नहीं होगा। इस सूरत में पंजाब की सूरत हाल तो वाज़ेह नहीं हो गई है कि अगर कल इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे कि अराकीन ने इन्हिराफ किया है तो हमजा शहबाज का जो बतौर वजीर आला इलेक्शन है वो कलअदम हो जाता है? जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही नजर आ रहा है। मतलब और उस सूरत में फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ये अराकीन नहीं रहते और डी-सीट हो जाते हैं तो किसी भी पार्टी या किसी भी इत्तेहाद के पास अक्सरियत नहीं होगी। नहीं, लेकिन उसका तरीकाकार है आइन में कि ऐसी सूरत में फिर सेकंड पोल होता है। अगर फर्स्ट पोल में किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है हाउस की, तो फिर उस सूरत में सेकंड पोल हो सकता है और मैं समझता हूं गवर्नर प्रोविंशियल असेंबली कॉल करके सेकंड पोल करा सकते हैं। सलमान साहब, आप बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को, अब ये समझा जाएगा कि उस इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार ने 186 वोट हासिल नहीं किए, जो कि 50% जमा 1 वोट है पूरी जो मेंबरशिप है पंजाब असेंबली की। लिहाजा जो सेकंड राउंड है आइन के आर्टिकल 130 क्लॉज 4 में ये तस्वुर किया गया है, सेकंड राउंड में सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए उन लोगों की जो वोट करें। लिहाजा उस दिन जितने भी लोग वोट करते हैं उन वोटों की अगर मेजॉरिटी एक उम्मीदवार को मिल जाती है तो वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। सूरत हाल पंजाब में यह है कि जो कायम मकाम गवर्नर बनने के लिए परवेज इलाही साहब तैयार नहीं है। परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई हुई है, उस पर वोटिंग कराने को वो तैयार नहीं है और ऐसे में अचानक ये पता चलता है कि जी चीफ मिनिस्टर के लिए दोबारा वोटिंग होनी। क्या ये प्रोसेस हो सकता है या एक आईनी बहरान ही पैदा होता नजर आ रहा है? ये बहरान इस हद तक है कि जो असेंबली का सेशन है उसको समन करने के लिए गवर्नर की जरूरत है और इस वक्त जो स्पीकर साहब हैं आइन की रूह से उनको कायम मकाम गवर्नर के तौर पे काम करना चाहिए और वो इनकार कर रहे हैं। लिहाजा अमली तौर पर गवर्नर का जो ओहदा है वो इस वक्त खाली है। लिहाजा ये मामला फिर अदालत में जाएगा। मैं समझता हूँ अदालत को हुक्म देना होगा परवेज इलाही साहब को कि वो गवर्नर के तौर पे काम करें या वो इस्तीफा दे दें स्पीकर के ओहदे से और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो गवर्नर का जो रोल है वो अदा करें और ये खुद बतौर फरीक वजीर आला का इलेक्शन लड़े। तो ये मामला मुझे लगता है फिर अदालत में जाएगा।
اور حامد خان صاحب، اب قومی اسمبلی میں تو ظاہر ہے جو منحرف اراکین کا معاملہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے طے کر دیا کہ انہوں نے انحراف نہیں کیا تھا، مگر اگر کل کو شہباز شریف صاحب اتحادیوں کی اکثریت کھوتے ہیں تو تحریک انصاف ویسے خود تو ریزائن کر گئی ہے، ان کے جو اراکین موجود ہیں کیا وہ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں اگر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں، یا آپ نہیں دے سکتے ہیں اس ججمنٹ کے بعد؟ لیکن وہ خیر ایک پرزمپشن ہے کہ کل کو اگر پھر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے پھر یہ صورتحال پیدا ہوگی نا. اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہیں صدر کہہ دیں، اگر صدر کا ہے ووٹ، تو اس میں بھی نیچرلی اس میں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے یا اپوزیشن میں اب ہو گئے ہیں جو پہلے گورنمنٹ میں تھے، وہ تو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے نا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. انہیں پھر بھی 172 ووٹ تو لینے پڑیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. سماگر بھائی صاحب، اب ایسی صورت میں جب پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریزائن کر دیا ہے، مگر ان کے کچھ اراکین ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ہیں اور ہم اپوزیشن ہیں، ان کے اوپر کیا لاگو ہوگا عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہتے ہیں صدر صاحب؟ یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یا چیئرمین نے نہیں کرنا ہوتا، وہ جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہے اس نے کرنا ہوتا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں تو پھر وہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر نہیں رہے. جو ممبران ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کو اپنا ایک پارلیمانی لیڈر چننا ہوگا، اور جو ہدایت میجورٹی جو ہے پارلیمانی پارٹی کی وہ دے گی اس پر عمل کرنا ہوگا تمام اراکین کو. حامد خان صاحب، یہ آپ کی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ جی آپ کا کیا اوپینین ہے صورتحال پر کہ اس وقت جو پارلیمانی پارٹی موجود ہے وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے اگر کل کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے؟ کیونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ صدر پاکستان کبھی بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں اور اتحادی نہیں ساتھ کھڑے ہوں گے حکومت کے. جی دیکھیں نا، اگر تو وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو پھر تو وہ پورے ووٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس 172 سے زیادہ ووٹ ہیں. لیکن سوال یہ کہ آیا جو اس وقت اپوزیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں جنہوں نے ریزائن نہیں کیا اور وہ اپوزیشن کی سیٹس آکوپائی کرتے ہیں، ابھی تک تو یہ بھی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ آیا ان کو اپوزیشن کی سیٹس دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی. اگر ان کو واقعی ہی دی جاتی ہے اور وہ اپوزیشن کے طور پر ہوتے ہیں وہاں پر، تو پھر وہ پارلیمنٹری پارٹی فارم کر سکتے ہیں، وہ یہ تب ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو وہ صورتحال بھی واضح نہیں ہے. اور حامد خان صاحب، آپ ججمنٹ کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ ایک اچھا ججمنٹ ہے کہ تا حیات نااہلی کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیا اور ووٹ کا کہہ دیا کہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کل کو ایک سمپل میجورٹی والی حکومت آ جائے تو آپ کے خیال میں اس پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہو سکے گا پھر؟ دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے مشکل ہو جائے گا آئندہ کے لیے کہ کوئی پارٹی کے اندر ڈویژن پیدا کر کے، جو پارٹی ان پاور ہے اس کے اندر ڈویژن پیدا کر کے تو شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ پاس کرا سکے. لیکن جیسے کہ صورتحال یہاں ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جو تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، کولیشن گورنمنٹ میں سے جو اتحادی تھے وہ الگ ہو گئے حکومتی پارٹی سے اور وہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل گئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا. یہ صورتحال تو ہمیشہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر واقعی ہی میجورٹی پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرنا مشکل ہو جائے. سلمان گڑھ صاحب، آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکے اس کے ووٹنگ ہو، ہر جماعت لکھ کے ہی دے دے کہ جی ہمارے یہ اراکین ہیں، اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو پائے گا؟ صرف میں ایک اضافہ کروں گا، اگر ایک ہی جماعت کی اکثریتی پارٹی ہے اور اکثریتی حکومت ہے تو پھر اس پارلیمانی پارٹی، اس جماعت کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی اکثریت اگر اپنے وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو اس صورت میں وہ بغاوت مؤثر ہوگی. مائنورٹی اگر اپنے وزیر اعظم کے خلاف جانا چاہتی ہے تو وہ مؤثر نہیں ہوگا، لیکن میجورٹی آف دی پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ پھر بھی یہ کر سکتی ہے. اب ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا کہ ایک جماعت جس کی حکومت ہے، جس کا وزیر اعظم ہے، اس کی اکثریت اپنے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے پر مائل ہو جائے تو پھر وہ معاملہ آگے بڑھے گا اور وہ ووٹ افیکٹو ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے 63A میں جو ڈائریکشن آنی ہے وہ پارٹی چیئرمین یا پارٹی ہیڈ کی نہیں آنی، وہ پارلیمانی پارٹی کی آنی ہے. اور آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایت ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے ممبران کی اکثریت کی جو رائے ہے وہ ہوگی.
اور بظاہر یہی درست صورتحال ہے. بہت شکریہ. قانونی رائے آپ نے سنی ہے، مگر اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے. آج عمران خان صاحب نے بڑی اگریسو تقریر بھی کی ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 مئی سے پہلے نگراں حکومت آ جائے گی. کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب؟ کس نے ان کو یہ گارنٹی دی ہے؟ کیا اداروں سے بھی ان کی کچھ بات ہوئی ہے؟ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے جس میں آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی نے شرکت کی. ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ حکومت 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی. قبل از وقت انتخابات کے آپشن کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب اتحادیوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، مگر کیا شہباز شریف بھی یہی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مشکل معاشی فیصلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جس سے IMF کا پروگرام بحال ہو؟ روپیہ مسلسل گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہیجان کی صورتحال برپا ہے، کیونکہ شہباز شریف فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. وہ فیصلہ سازی کے لیے جانے جاتے ہیں مگر فیصلوں سے کترا رہے ہیں اور ملک کی معاشی صورتحال کو مزید ابتر کرنے کا باعث بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی سلیم صافی صاحب موجود ہیں. صافی صاحب بہت شکریہ. صافی صاحب، اب تک بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے حکومت پر اور درست ہو رہی ہے کہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں، ملک کی معاشی صورتحال کو اور خراب کر رہے ہیں. اب کیا واقعی فیصلہ ہو گیا ہے؟ جو بڑے اتحادی ہیں MQM، JUIF، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگست 2023 تک جانا ہے اور حکومت کو چلانا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے تنقید کی بات کی یہ بالکل درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت گرانے سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن تب یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے ہم بعد میں کریں گے. پھر زیادہ تر وقت ان کی باہمی تقسیم میں لگ گئی کہ جی مولانا کو کتنا حصہ ملے، پیپلز پارٹی کو ملے، اس کو کتنا حصہ ملے. اور ابھی تک ان سے مثلا خیبر پختونخوا اور یہاں کے گورنر بھی نہیں لگ رہے ہیں جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، وہ معیشت کا تھا اور اس میں IMF سے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے سبسڈی واپس لینی ہے یا نہیں لینی ہے. پھر دوسرا بڑا فیصلہ یہ کہ کیا ہم نے اس اسمبلیوں کو چلانا ہے یا کہ نہیں چلانا ہے، کیونکہ اقتصادی عالمی ادارے ہوں یا کہ پھر دنیا کے ممالک ہو، انہوں نے اس بنیادی فیصلے کو دیکھ کر ہی اپنا رد عمل دینا تھا. تو ان حوالوں میں جو تاخیر کی گئی اس سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہوا بھی اور ایک ایک منٹ کے حساب سے نقصان ہو بھی رہا ہے. آج اس حد تک یہ پیشرفت ہو گئی کہ اتحادی جماعتیں وہ متفق ہو گئی ہیں حکومت کے ساتھ اس بات پہ کہ نہیں، ہم نے اصلاحات کیے بغیر الیکشن کی طرف نہیں جانا ہے. لیکن میں اب بھی اس کو حتمی فیصلہ نہیں سمجھتا، کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں آن بورڈ نہیں ہوتی اور جب تک حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تو بے یقینی کی یہ صورتحال جاری رہے گی. ویسے اب عام تاثر یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، MQM سب چاہتے ہیں کہ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو کریں اور پھر مدت پوری کریں. اور اطلاعات یہ کہ شہباز شریف بھی یہ چاہتے ہیں، مگر شہباز شریف کو کہیں سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اکتوبر میں الیکشن کرا لیں. عمران خان دباؤ بہت بڑھا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر مشکل فیصلے کر کے پھر اکتوبر میں الیکشن کرانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ فیصلے نہ کریں، ابھی الیکشن کرا لیں. کیا یہی ہے کہ شہباز شریف چاہ رہے ہیں مگر کئی اداروں کی طرف سے اور پھر اس کے نتیجے میں نواز شریف کی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا گیا؟ دیکھیں، ایک تو خود مسلم لیگ نون کے اندر دو سوچ پائے جاتے ہیں. جو ایک بنیادی مسئلہ وہ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پچھلی حکومت کا گند اپنے سر کیوں لیں اور بجٹ پیش کر کے اس کے بعد اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو عمران خان صاحب کے دور کے سارے گند کا ملبہ وہ ہمارے کاندھوں پہ آ جائے گا. دوسری سوچ اس کے برعکس یہ ہے کہ نہیں، ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے اور ہمیں اس وقت مشکل فیصلے لے کے معیشت کو ایک خاص ڈگر پہ گامزن کر کے اور انتخابی اصلاحات کر کے اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس میں بھی پھر ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں دوسری طرف سے پھر یہ فیصلہ نہ ہو جائے بجٹ پیش کرنے کے بعد کہ الیکشن کی طرف جائیں تو ہم پھر خسارے میں پڑ جائیں گے. اس لیے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو پھر بہتر ہے کہ ہم بجٹ جو ہے وہ نگران حکومت کو پیش کرنے دیں اور ہم ابھی الیکشن کی طرف جائیں. تو اب میرے خیال میں یہ جو دوسری طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں
وہاں سے اگر یقین دہانی مل جاتی ہے کہ پھر حکومت کو جلد الیکشن پہ مجبور نہیں کیا جائے گا تو پھر تو استحکام بھی آ جائے گا اور حکومت بھی اپنے فیصلوں میں یکسو ہو جائے گی. لیکن اگر وہاں پہ سے یہ گارنٹی نہیں دی جاتی کہ ان کو قبل از وقت انتخابات پہ مجبور نہیں کیا جائے گا تو آج بھی پھر یہ امکان موجود ہے کہ اس اتفاق رائے کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت وہ فریش الیکشن کی طرف جائے. اور اب آج اس فیصلے کے بعد کیا پھر جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ بھئی آپ مجبور تو نہیں کریں گے, دباؤ تو نہیں بڑھایا جائے گا, یہ کل ہوگا, آج ہوگا, پھر یہ فیصلہ کب ہوگا کیونکہ معیشت لٹکی ہوئی ہے؟ جی یہی میں نے عرض کیا کہ آج کے اجلاس کے بعد بھی میری معلومات کے مطابق پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ملک کو جس جگہ پہ لایا گیا ہے تو اب وہ صرف معیشت کا نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بھی بن گیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہیں. اس لیے ان کی طرف سے اتحادیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. تو ان سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد اگر حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اقتصادی فیصلے بھی لینا آسان ہو جائیں گے اور پھر استحکام بھی آ سکتا ہے. اور یا اس مشاورت سے اگر حکومت کو کچھ اور پیغام ملتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد بھی اس بات کا امکان ہے کہ مسلم لیگ نون اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کی طرف جانے کا آپشن لے. بہت شکریہ سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. دوسری طرف شیخ رشید صاحب بڑے پورے اعتماد ہیں کہ الیکشن ہوں گے, اتحادی بھی ساتھ نہیں دیں گے. شیخ رشید صاحب کا اعتماد کس وجہ سے؟ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. شیخ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب اتحادی تو کہہ رہے ہیں حکومت مشکل فیصلے لے, ہم ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے اتحادی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور 31 مئی سے پہلے ایک حکومت آ رہی ہے نگراں؟ میں نے یہ کہا کہ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. نگران حکومت آ رہی ہے, اس کو دیوار پہ لکھنا ہے. اور یہ ولسن نہیں ہے شہباز کے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت چلائے گا. اور خود ایمشم کل کہہ چکی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. باپ کا بھی فیصلہ تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور ایک آصف زرداری سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں اور فضل الرحمان صاحب بھی حضرت الیکشن کے لیے تیار ہے. نون کے اندر پارٹیشن ہے اور کوئی حل نہیں ہے. 200 روپے کا ڈالر ہے بنی میں اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اٹامک اور فارن ایکسچینج بیٹھ گئی ہے جو اسٹاک ایکسچینج ہے اور ایک نیوکلیر پاور کے ساتھ اگر ایسے حالات ہوں تو کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ جو ہمارے سب سے عظیم لوگ ہیں, ادارے ہیں جن پہ جان نثار ہے, جنہوں نے اس ملک کے دفاع کیے ہیں اور اس ملک کی عزتوں پہ جانے دی ہیں, وہ سارے اس حالات سے بے خبر ہیں, باخبر ہیں. اور سب طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ الیکشن اس کا حل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ 30 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے. میں نے کہا اس سے بڑے فیصلے 30 مئی تک بڑے فیصلے آ جائیں گے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پنجاب میں ان حالات کے بغیر اگر انہوں نے چوٹ چرا کی تو وہ ایسے حالات ہیں. انہوں نے اداروں سے گارنٹی مانگی ہے 1.5 سال کی, انہوں نے نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے مدد کریں. انہوں نے کہا اپنا کام خود کریں, ہم کسی پہ گولی نہیں چلائیں گے, کسی پہ تشدد نہیں کریں گے. لیکن قوم کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا. آج کے لاہور کے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 20 لاکھ تو 20 لاکھ ہے, یہ 25-30 لاکھ لوگ بھی نکل سکتے ہیں, سمندر نکل سکتا ہے عوام کا. پنجاب میں گورنر آج بھی لگا سکتا ہے صدر, اور صدر مرکز کو بھی کہہ سکتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں. تو حالات جو ہے آصف زرداری نے گھیر کے نواز شریف کو وہاں لے آیا جہاں سے نکلنا مشکل ہے. نون لیگ کے لیے آج جو ہے وہ 40ویں کا سیاسی 40ویں کا دن تھا. انہوں نے ان کو کمیٹی چوک میں مارا ہے, لکشمی چوک میں مارا ہے, فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں مارا ہے. ویسے ہی مسکراہٹ لیے پھر رہے, کس چیز کی لیے پھر رہے ہیں. نہ مہنگائی پہ کنٹرول ہوا, اور انٹرنیشنل جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے لیے اڈے دے سکیں گے, ناممکن ہے. قوم جاگ چکی ہے. یہ غیرت اور خودداری کی لڑائی ہے. یہ مہنگائی یا آٹے یا چینی کے ریٹ کی لڑائی سے قوم آگے چلے گئی ہے اور یہ ملک بر صغیر میں ایک اہم سیاسی کردار ادا کرنے جا رہا ہے. اور عمران خان کو مقبولیت کی جو معراج ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ملی ہے اس کا تو میں پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا.
تو شیخ صاحب پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ 30 مئی سے پہلے بڑے فیصلے ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ادارے بھی دباؤ میں آئے ہیں آپ لوگوں کے سڑکوں پر نکلنے کے بعد، عمران خان کے سڑکوں پر نکلنے کے بعد، جس کی وجہ سے دباؤ شہباز شریف پر ہے اور وہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ جی الیکشن کی طرف جایا جائے؟ میں وہ بات کروں گا کہ بعد میں ادارے بھی خفا ہوتے ہیں، اور میں اداروں کا احترام کرتا ہوں، اداروں کا ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا، مجھے اپنے ادارے عظیم لگتے ہیں، لیکن مجھے عمران خان نے روکا ہوا ہے ملاقاتوں سے۔ لیکن یہ کہنا کہ ادارے جو ہیں، اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کو 1.5 سال کی گارنٹی دی جائے، انہوں نے نہیں دی۔ اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں لانگ مارچ کو روکنے میں مدد کرے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ جب وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، تو اب ان سے حکومت سمجھ نہیں رہی۔ ایک ووٹ کی اکثریت جو ہے وہ ایک آدھے منٹ کی مار ہے یہ، اور صرف آصف زرداری اسٹینڈ لے رہا ہے، وہ نون لیگ سے کون سے پرانے بدلے چکا رہا ہے۔ باقی موسٹلی پارٹیاں تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور ستمبر میں الیکشن ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پہ غور و غوص ہو رہا ہے راول پنڈی اسلام آباد میں، معیشت دانوں کے انٹرویو کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے دنیا سے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہے۔ مگر مولانا فضل الرحمان بھی نہیں مان رہے ہیں، صرف زرداری صاحب ہی نہیں، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں مان رہے ہیں، اور ابھی تک کسی اتحادی نے یہ تاثر نہیں دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم، اور آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم عوامی پارٹی گئے ہیں اس طریقے سے واپس بھی آ سکتے ہیں، اسی طریقے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑ جائیں گے ساتھ؟ کہا کہ ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اصلاحات 1 ہفتے کی مار ہے۔ لیکن مجھے اندر کی خبر یہ ہے کہ باپ بھی پریشان ہے۔ دیکھیں علاقے میں لوگوں سے سلام دعا کوئی نہیں لے رہا ان لوگوں سے۔ ہمارے جو حلقے اتنے دبے ہوئے تھے وہ ابھر آئے ہیں، اور وہاں ہمیں اس دفعہ شاید الیکشنوں میں اگر پہلے محنت کرنی پڑتی تھی، اب محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور یہ سوچنا کہ یہ کوئی انہونی بات ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ نہ ایف آئی اے والے پروسیکیوٹر کیس واپس لینے جا رہے ہیں، دفتروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ نیب کوئی کیس واپس لینے جا رہی ہیں، لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور نہ اے این ایف جو ہے وہ بھی جو ہے۔ اور میں ساری زندگی جانتا ہوں جب حالات کٹن ہوتے ہیں، میں نے لوگوں کو کعبے سے آ کر بھی بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مری بھی لوگوں کو لے کے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا، لوگوں کو چھانگا مانگا بھی لے کے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا۔ اور آج میں آپ کے پروگرام میں، حالانکہ مجھے سختی سے منع ہے کہ بھی سارے معاملات پہ بات نہیں کرنی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح حالات نہیں چل سکتے، اور جو پاکستان کے حساس ادارے ہیں وہ پاکستان کے حالات سے فکر مند ہیں، ان میں تشویش ہے، وہ اس گمبھیر حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی بھی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ الیکشن ہی آنا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کے علاوہ تمام لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے 1.5 سال کی گارنٹی مانگی اداروں سے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، مگر جو پھر کیا آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہے، یا پھر کم از کم اداروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جلد الیکشن ہو جائیں گے، یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بنیادی بات کرتا ہوں، اور اطلاعات کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رابطے کی بات کرتا ہوں کہ آصف زرداری انہوں نے کہا ہے کہ ایک رکاوٹ ہے، باقی لوگ الیکشن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صاحب تو عمران خان صاحب نے تو نمبرز بھی بلاک کیے ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے انہیں بھی کوئی پیغام بھجوایا گیا ہے اس حوالے سے کہ جلد الیکشن ہو جائیں گے؟ میں نے کوشش کی کہ کوئی اپنا رول ادا کر سکوں، انہوں نے انکار کیا میری دونوں میٹنگز میں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ موسٹلی تمام پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو ادارے ہیں، جو ذمہ دار حساس ادارے ہیں، جو معاملہ فہم ادارے ہیں، جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی ملک سے کمٹمنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی بہتر اور آسان حل ہے۔ کسی بڑے مسئلے میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ قوم ایک منصفانہ انتخابات میں فیصلہ کر لے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اور شیخ صاحب اس وقت آپ کو یہ سینیریو نظر آ رہا ہے کہ جب الیکشن میں جائیں گے، ظاہر کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس آپ کرتے ہیں، تو عمران خان کی 4.5 سال کی نہیں بلکہ ان کی جو 35-36 دن میں پرفارمنس ہے اس پر آپ لوگ الیکشن جیت جائیں گے جیسی کارکردگی ہے آپ کے خیال میں؟
لیکن اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ نیکی ہو جائے. ہمارے ساتھ تو کافی مسائل تھے, لوگ سارے مسائل بھولے ہوئے ہیں اس وقت. تو غیرت کھائی ہے قوم, غصے سے بارود ہے قوم کی آنکھوں میں. اور جو ہمیں یہ دعوے دیتے تھے مہینے کے اندر آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا انہوں نے ڈالر کے ساتھ. 200 روپے تو میں یہاں کا ریٹ بتا رہا ہوں, جو انڈر انوائس اور اوور انوائس کاروبار کرتے ہیں وہ تو 202 اور 203 اور 4 کی باتیں ہو رہی ہیں. خود انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب, اور یہ سارے کے سارے لندن گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب تشریف لائے نا, پاسپورٹ ہے ان کے پاس, پی اے اے کی روزانہ فلائٹ ہے, اس فلائٹ میں چور اور غدار کنارے لگیں گے جس میں وہ آئیں گے. قوم جس تیزی سے بدلی ہے اس کا میں نے اندازہ نہیں لگایا تھا, اور قوم بدل چکی ہے اور قوم نے ایک ڈفرنٹ سٹینڈ لے لیا ہے. اور شیخ صاحب اگر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو سٹینڈ ہے, ظاہر اگر اچانک الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ بھی کیمپین کریں گے, آپ بھی کیمپین کریں گے, تو عمران خان صاحب اگر ان کا کہیں گے کہ ان کے دور میں آ کے 12-13 روپے ڈالر گر گیا ہے, تو اپنا کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ان کے اپنے دور میں 60-65 روپے گر گیا تھا, مہنگائی بہت زیادہ تھی. یہ کیسے نئی ہوپ کیسے دیں گے عوام کو کہ میں اگلی حکومت میں بہتر حکومت کر کے دکھاؤں گا, بہتر ٹیم کے ساتھ آؤں گا. ہم جو ہے وہ غیرت کھا گئی ہے. یہ جنگ غیرت, خودداری, خود مختاری کی اور بغیرت اور بے شرمی اور چاپلوسی کی لڑائی میں قوم خودداری, غیرت اور آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑا ہو گئی ہے. یہ پیٹ پہ پتھر باندھ دے گی, یہ اپنے آپ کو اور مشکلات میں شاید دے جائے گی, لیکن اب یہ جو فیصلے ہیں وہ قومی سلامتی کے کرے گی. اور عمران خان اس برے صغیر میں ایک بڑا لیڈر بن کے نکل رہا ہے, الیکشن سے بڑا لیڈر بن کے نکل رہا ہے. پرائم منسٹر تو یہاں ہم نے وہ معین قریشی بھی دیکھے ہیں جو سوئمنگ پول پہ نہا رہے تھے, تو ان کی کمر کا ناپ دے کر ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ اگر فوری الیکشن کا مطالبہ پورا ہو بھی جائے تو عمران خان صاحب تو اس چیف الیکشن کمشنر کو ماننے کو تیار نہیں ہے, ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو یہ پھر کیسے آگے معاملہ بڑھے گا؟ وہاں سے تو استعفیٰ نہیں آئے گا, پھر الیکشن میں کیسے جائیں گے یا نہیں الیکشن میں جائیں گے؟ آپ انہیں سمجھائیں گے کہ جانا چاہیے. There is always face behind the case. So فیس جو ہے وہ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو کیس جو ہے ہوا میں اڑ جاتے ہیں, 48 گھنٹے میں سارے ہو جائیں گے. اور جو ایم کیو ایم کے لیڈر نے کہا ہے کہ 8 دن میں ساری اصلاحات ہو سکتی ہیں, الیکشن ہو جانے چاہیے. اسی طرح اور پارٹیاں آپ دیکھیں گے. دیکھیں فضا جب بدلتی ہے تو ممبر بڑا سمجھدار, ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی بیس ہل گئی ہے. جب بیس ہل جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اپنی بیس کو کیسے ٹھیک کرے. تو اب ساروں کو اپنی اپنی بڑھ گئی ہے اور فضا اس تیزی سے بدلی ہے. کل گجرانوالہ میں دیکھیے گا, 20 تاریخ کو ملتان میں عمران خان اعلان کر دے گا لانگ مارچ کا, اور لانگ مارچ کے اعلان کے بعد میری تو خواہش ہے کہ لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے کوئی ڈیٹ آ جائے, لوگ بیٹھیں اس پہ فکر کریں کہ جس دن لانگ مارچ کی ڈیٹ ہو اس سے پہلے, کیونکہ اعلان تو اس نے 20 تاریخ کو کر دینا ہے, الیکشن کی تاریخ پر اتفاق کر لیا جائے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے سنی. دیکھتے ہیں اب کیا فیصلے ہوتے ہیں. آج کو ہمیں تیار دیجیے. اللہ حافظ.